कि तमीज़ वैसे भी मुझे बांधना नहीं आती, तकलीफ नहीं करते। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि आज हम यहाँ पर इमाम हुसैन के फ़कीर बन के हाजिर हैं। आप में से जो इमाम हुसैन के फ़कीर बन के हाजिर हैं वो मोहब्बत से कह लें सुभान अल्लाह। काफ़ी देर से देख रहा हूँ आपके एक अपना मिजाज होगा, इधर उधर बेतवज्जोही से न बैठे। बिल्कुल आप कुछ यहाँ लेने के लिए है, कुछ करने के लिए है। मैं बड़ी सीधी सी बात अर्ज करने लगा हूँ, ये थोड़ी बात है कि आपके इतने लम्हात इमाम हुसैन के खाते लग गए। और मैं चूंकि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं, मैं इसी से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज कर लेता हूँ। कूफा के अंदर एक शख्स था और वो तिजारत करता था। कुछ ताजिर बहुत अच्छे होते हैं, वो तिजारत करता था, उसकी आदत थी वो लोगों से लेन देन करता और बड़ी रियायत बरतता। और जब उसके पास कोई इमाम हुसैन की औलाद से, हसन पाक की औलाद से, मौला अली के शहजादों में से कोई आता तो वो कहता यार तुम्हारे पास पैसे हैं तो दे दो, अगर नहीं है तो मैं मौला अली के खाते लिख दूंगा। उसे पता नहीं कितना यकीन था, वो मौला कायनात के खाते लिखता रहा। एक वक्त आया आशिकों पे इम्तिहान आते हैं, उसकी तिजारत वगैरह ठप हुई तो वो खाता खोल के बैठा है और तक रहा है, फुलाने देने हैं, फुलाने देने हैं। ताने मारने वाले भी बड़े जालिम होते हैं। एक बंदा पास से गुजरा, उसने कहा माँ पाला गरीमों कल कबीर, वो सबसे ज्यादा जिस अली के नाम पे कर्ज देता था, अब उस अली ने तुझे क्या दिया? आपको पता है आशिक से ताना बर्दाश्त नहीं होता। उसने दफ्तर बंद किया, घर आया, सोया तो मोहम्मद अरबी का दीदार हो गया। और दीदार की हालत भी ये थी कि सरकार जलवागर है, हसन हुसैन सामने है। और मैं यहाँ थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ, जिस घर में तकल्लुक हो वहाँ पीर साहबान अकेले जाते हैं और जहाँ नवाजना हो शहजादों को भी साथ ले जाते हैं। आज मेरे नबी ने करम किया, खुद भी आए, हसन हुसैन भी आए। मेरे पाक नबी ने हसनैन करीमैन को फरमाया तुम्हारे बाबा जी किधर हैं? मौला अली हाजिर थे। सरकार ने फरमाया अली इस बंदे का कर्जा क्यों नहीं देते? इस बंदे का कर्जा क्यों नहीं देते? हुजूर ये ले मैं लाया हूँ, दे दे इसे। सरकार ने अदा कर दिया और मेरे नबी ने फरमाया कि जा आज के बाद तेरे पास जो भी अली के बच्चों में से आए उसे खाली ना भेजना। मैं मोहम्मद से माना देता हूँ, मोहताजी कभी तेरा मुंह नहीं देखेगी। आप में से जिन हजरात को सुभान अल्लाह कहना नहीं आती उनकी तरफ से मैं कह दूं, नहीं ऊंची आवाज से बोले, इस तरह भी और ऊंची आवाज से बोले, हाथ खड़ा करके बोले। मुझे शर्म आती है देखे हुसैन की महफिल हो और बंदा चुप करके बैठा। सुनो मेरा ये जुमला, पाक हुसैन बोले जिसने मेरे पे चले सर से कलाम करके ये बता दिया था यजीद तू सर कटवा के मेरे पे चढ़ा सकता है पर हुसैन को चुप नहीं करा सकता। ना ना तकरीर में आपे कर लैसा जी करनी है, जी तुम नारा नहीं लाते, तुम कितों आए हो? नारा तकबीर, दोनों हाथ चुको, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता बंदा महफिल में रह के गैर हाजिर रहे। लोग समझते हैं शायद जो चुप करके बैठा हुए वो वीआईपी होता है। मैं टके का नहीं समझता उस बंदे को जो अजमत हुसैन पे ना बोले, जो अजमत हसन पे ना बोले, जो अजमत अली पे ना बोले, जो अजमत सहाबा पे ना बोले, जो अजमत अज़वाज पे ना बोले। सुन्नी की वो पाक जुबान है जो मुस्तफा की हर निस्बत को सलाम करती है। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि तू पढ़ा लिखा इतना नहीं है, तू बड़े सादे लफ्ज़ों में बता सुन्नी किसे कहते हैं, मैं अल्लामा फराशवी साहब की खिदमत में ये जुमला पेश करने लगा हूँ, क्योंकि साहबजादा साहब मुहक्किक हैं, फराशवी साहब मुदक्किक हैं, तहकीक और तदकीक में ये मिस्कीन फंस गया है। लेकिन चले मैं वो जुमला अर्ज करने लगा हूँ, डॉक्टर साहब की तवज्जो होगी। अगर कोई बंदा पूछे सुन्नी किसे कहते हैं तो मैं उसे कहूँगा सुन्नी उसे कहते हैं जिसका अकीदा तवाफ़ निस्बत मोहम्मद करे। इस तरह नहीं, ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। जिसका अकीदा तवाफ़ निस्बत मोहम्मद करे। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो सब्ज रंग गुंबद पर रंग बाहर लगा हुआ है उस रंग से प्यार
اگر آپ حضرات اسی طرح سبحان اللہ کہتے ہیں تو اگلی دفعہ مجھے نہ بلانا. میرے پاس اور بڑی جگہ ہیں جہاں اونچی آواز سے بھی سبحان اللہ کہی جا سکتی ہے. میں چشتی ذرا کھول کے بولو. نسبت محمد عربی کرے, جس پہاڑ کو نسبت ہو گئی وہ پہاڑ لاجواب, جس غار کو نسبت ہو گئی وہ غار لاجواب, جس شہر کو نسبت ہو گئی وہ شہر لاجواب, جس امت کو نسبت ہو گئی وہ امت لاجواب, جس کتاب کو نسبت ہو گئی وہ کتاب لاجواب, جس یار کو نسبت ہو گئی وہ یار لاجواب, جس رشتہ دار کو نسبت ہو گئی وہ رشتہ دار لاجواب. اور حضرات محترم بڑی توجہ فرمائیے, میں ایک سادہ جملہ کہہ رہا ہوں اسلام آباد میں بیٹھ کر, جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہو وہ پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. جڑے تسی نہیں بولتے کوئی دوجے کیمپ دے تو نہیں ہو. جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہو وہ پاکستان کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ میں ایک باری پھر دہران لگا, فوج سے میری مراد وہ ہے جو سرحدوں کے موافق ہے. ہاں, لفظ فوج سے کوئی مغالطہ نہ کھائے. جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہو, راشمی صاحب یہ جملہ بڑا سننے والا ہے, جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہو وہ پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد والے تسی پڑھے لکھے بندے ہو تو میں پینڈو جی بندہ تواڈے نال میں گل کرن لگا. جڑا پاکستان دی فوج کا دشمن ہوئے وہ پاکستان دا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. راشمی صاحب توجہ میرے وال, جو پاکستان کی فوج کا دشمن ہو وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. میں دھیمے لہجے میں بات کرنے لگا ہوں, تیرے دل میں اتر جائے. اور جو محمد کی فوج کا دشمن ہو وہ دین کا لگتا کیا ہے؟ میں جو بات کہنا چاہتا تھا میں کہہ چکا, آپ نے کیچ نہیں کی. جو مصطفیٰ کی فوج کا دشمن ہو وہ دین کا کیا لگتا ہے؟ یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. ارے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے یہ فوج ہے میرے محمد کی. سارے صحابہ فوج ہیں میرے نبی کی. اونچی آواز نال بولو, نہیں زور نال بولو. سارے صحابہ فوج ہیں میرے نبی کی. اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, میں تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں. عظمت صحابہ پہ حملہ, ذات محمد پہ حملہ ہے. عظمت صحابہ پہ حملہ, قرآن پہ حملہ ہے. عظمت صحابہ پہ حملہ, دین اسلام پہ حملہ ہے. ساٹھ لو, جس کے سینے میں ایمان ہوگا اس کے دل میں محمد کے صحابہ کا احترام ہوگا. اور مجھے بہت خوبصورت بات یاد آئی, سنیے توجہ سے. ہمیشہ کسی مقدمے کو کمزور کرنا ہو اس کے گواہوں پر جرا کی جاتی ہے. اگر صحابہ پر اعتبار نہیں تو مجھے بتاؤ قرآن جمع کس نے کیا اور کن سے کیا؟ چلو ہولے ہولے بولو, زور نہ بولو. جڑے جڑے مندے اونچی آواز نال بولو, پیار نال بولو. صحابہ نے قرآن جمع کیا, صحابہ سے جمع کیا. صحابہ نے جمع کیا, صحابہ سے جمع کیا. اور جتنی حدیث ہے صحابہ راوی ہے. اگر صحابہ پر جرا ہوگی نہ قرآن بچے گا, نہ حدیث بچے گی, نہ دین بچے گا. لعنت اس کمینے پر جو محمد کے یاروں کو بھوکے. دین بچتا ہی کب ہے؟ یاروں کو بھی سلام ہو, رشتہ داروں کو بھی سلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, عظمت صحابہ, نعرہ حیدری, قبلہ مفتی صاحب. اور میں تو حضرت نظام پاک کی ایک بات کرنے لگا ہوں. میں ہوں چشتی, خواجہ نظام الدین محبوب الہی, طریقت کا دولہ, علم کا دولہ, خسرو کا مرشد. لوگ مثالیں دیتے ہیں, پیر نظام جیسا اور مرشد خسرو, پیر ہو نظام جیسا اور مرید ہو خسرو جیسا. خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلی میں ایک کتا سامنے سے گزرتا ہے, کھڑے ہو گئے. عشق بھی بڑی عجیب چیز ہے. کسی نے کہا حضرت جی کتے کے سامنے کھڑے ہیں, فرمایا میں نے اس رنگ کا کتا دیکھا تھا پاک پتن میں, وہ پاک پتن والا نہیں ہے.
इस रंग का कुत्ता देखा था पाक पतन में, इसलिए उसका अदब कर रहा हूं। मैं ये मिसाल नहीं दे रहा, हम तो ऐसे बुजुर्गों के मुरीद हैं जो पाक पतन की गलियों में रहने वाले कुत्ते के साथ रंग मिले तो उसका अदब करते हैं। उस मोइनुद्दीन के हाथों मुसलमान होने वाले ये हो सकता है कि उनको सलाम न करे जिन्होंने कलमा पढ़ा तो मोहम्मद के हाथ में हाथ रख के। और एक और बात भी कह दूं, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, अली का नाम लो, सैयदा ज़हरा का नाम लो, हसन पाक का नाम लो, हुसैन पाक का नाम लो, जिस कुत्ते के चेहरे पे बाल आ जाए बेईमान है, जो खुश हो जाए मोहम्मद का गुलाम है। मैं इस भरे मजमे में कह रहा हूं, जिम्मेदार आदमी हूं। मुहर्रम के माहौल को दो किस्म की लानतें खराब कर रही है। कुछ वो कमीने जो अहले बैत का बहाना बना के सहाबा को भौंकते हैं, कुछ वो कमीने जो यजीद की हिमायत में दलाइल देते हैं, हम उन पर भी लानत करते हैं, इन पर भी लानत करते हैं। हम सहाबा के भी नौकर हैं, मोहम्मद के घराने के भी नौकर हैं। कि आप सबने नारा नहीं लगाया, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। जेड़ा जेड़ा पाक हुसैन दी क़यादत जन्नत जाना चाहते हो, मैंने जवाब दे हुसैनियत, हुसैनियत। मैं यजीदियत मुर्दाबाद दे नारे जानबूझ के नहीं लवांगा। मैनू केड़ी जरूरत है मैं जन्नत च बदबू दा नाम लवां। और मेरा एक जुमला सुनिए तवज्जो से। शहीद करबला ने करबला की धरती पे एक खिताब फरमाते हुए फरमाया था, सुनिए वो जुमला। शहीद करबला ने कहा था, खतीब करबला ने कहा था, जिगर गोशा मुस्तफा ने कहा था, शबीह मुस्तफा ने कहा था। और पता है क्या फरमाया था? फरमाया था, लोगों सुन लो, नबी पाक ने मुझे और मेरे भाई हसन को कहा था, अंतुमा सैयदा शबाब अहलुल जन्ना व कुर्राता उयून अहलिस सुन्ना। हुजूर ने फरमाया था, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। तुहाडे मुंह में जिथे हो जेड़ा पुरजा होना है उन्हें जुबान आंदे, जे ओ हुसैन ते हसन ते ना बोले, एहो जी गंदी शय मुंह च रख के मुंह गंदा ना करो, इन्हें चेक करो, बोले तो फिर बोलो हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। और अगला जुमला सुनो, वकुर्राता उयून अहले सुन्ना। हसन हुसैन ठंडक है अहले सुन्नत की आंखों की। ऊंची आवाज से बोलो। बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कहते हैं यजीद बहुत अच्छा है, यजीद अमीरुल मोमिनीन है। अच्छा, मैं जरा पिंडू सा बंदा हूं, मैं गुस्सा चुदा नहीं करता। मैं कहता हूं तुम भी ठीक कह रहे हो, हम भी ठीक कहते हैं। और तुम बाद पूछोगे फराशवी साहब को चंगा मौलवी बुलाया जाए, तो कहना जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं वो भी ठीक कहते हैं। मैंने कहा पहले मुझसे सफाई तो ले लो। मैंने कहा अगर मोमिन हो डीजल जैसा तो अमीर यजीद को होना चाहिए, और मोमिन हो मेरे अली जैसा तो अमीर हुसैन को होना चाहिए। ना दिल करे तो ऊंची बोलो, ना करो, ऊंची आवाज में बोलो। खुले लफ्जों में कह रहा हूं, खुले लफ्जों में, बेहयाओं का अमीर यजीद है, हया वालों का अमीर हुसैन है। बेवफाओं का अमीर यजीद है, वफा वालों का अमीर हुसैन है। बेगैरतों का अमीर यजीद है, गैरत वालों का अमीर हुसैन है। मैं मुक्ति जन मुकाबले का जहन्नमियों का अमीर यजीद है, जन्नतियों का अमीर हुसैन है। सुन्नी है, हुसैन उसके दिल का चैन है। ऊंची आवाज से बोलो। वो इमाम अली मकाम मैं कभी कभी सोचता हूँ, हुसैन पाक की अजमत मेरे जैसा फकीर बंदा बयान करे जो खेले तो गोदे नबूवत में, जिदा जिदा दिल करे हर बंदा ना बोले। ए मोहब्बत का सौदा, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। जो खेले तो गोदे नबूवत में,
جنہوں اس گل تے مزہ نہیں آندا ہن میں کو پاگل تے نہیں نہ بھنگ پی کے کان تے ہاتھ رکھ کے تانوں او سناواں جدا کربلا نال تعلق ہی نہ ہوندا کہ حسین نبوت کی گود کھیلتا چنگا نہیں لگتا تو پھر دسنا کی ہے کھیلے تو نبوت کی گود میں لیٹے تو محمد کے سینے پر بیٹھے تو مصطفیٰ کے کندھوں پر اور چوسے تو نبی کی زبان اور فراشوی صاحب قبلہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں پڑھنا چاہیے اور اے اہل سنت علم سے دوستی کرو وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جو علم سے پیار کرتی ہیں لیکن شاگرد استاد سے پڑھتا ہے گھٹنے ٹیک کے شاگرد استاد کے پاس پڑھتا ہے کتاب دیکھ کے میرا جملہ سنیے حسین پاک گھٹنے ٹیک کے نہیں پڑھے حسین زبان نبوت چیز چیز کے پڑھا ہے حسین زبان نبوت چوس چوس کے پڑھا ہے اب سنیے حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے میں حسین سے بتا دیا کربلا میں جو فیصلہ حسین کا ہوگا وہی مصطفیٰ کا ہوگا مولوی بڑی عجیب شہر دلیلیں لیے پھرتے ہیں ان سے دلیلیں مجھے ہماری کتاب پڑھ لو تھی ہم نے 500 صفحہ لکھا ہے یزید کے حقوں نے پہ نہ کہ تیرے 500 صفحہ سمیت تیرے تے لعنت تیری تحریر غلط ہو سکتی ہے جنہیں محمد دی زبان چوپی ہے وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا میں فراشوی صاحب اور قبلہ ساجد الرحمان صاحب کی خطابت سے خیرات لیتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوں نبی پاک منبر پہ جلوہ گر ہیں خطاب فرما رہے ہیں حسنین کریمین تشریف لائے حاضر ہوئے مسجد نبی میں جب آئے تو چھوٹی عمر ہے لڑکھڑاتے ہوئے آئے حضور نے دیکھا چھوٹی عمر ہے ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے کبھی یوں چلتے ہیں کبھی یوں چلتے ہیں میرے نبی نے کہا کہیں حسن گرے نہ کہیں حسین گرے نہ حضور جمعہ کا خطبہ میرے پاک نبی نے روکا یہ کوئی مولوی کی تقریر نہیں ہے کہ چھوڑ بھی دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا نبی خطاب کر رہا ہو منصب نبوت ادا کرتا ہے تبلیغ فرض ہے فرض نبوت کو موقوف کیا حسن و حسین کو اٹھانے چلے گئے اب میرا جملہ سنیے حسن و حسین کو اٹھانے چلے گئے کیوں کہا صحابہ کو دکھا رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے میں محمد حسین کو پھسلنے نہیں دوں گا کچھ بھی ہو جائے میں محمد حسین کو پھسلنے نہیں دوں گا حسن کو پھسلنے نہیں دوں گا بڑی سیدھی بات ہے میرا حسین مدینے میں تھا تو مصطفیٰ کے سائے میں تھا کربلا میں تھا تو محمد کے سائے میں تھا بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ آپ یزید کے ویری کیوں ہیں حسین سے پیار کیوں کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں کوئی محقق خطیب نہیں ہوں میرا سادہ جملہ سنیے میں نے کہا جی اصل میں یزید کا ویری اس لیے ہوں کہ مجھ سے بغیرتی نہیں ہو سکتی میں اپنی گل کی تو آڑا دیسا دل کرے بغیرتی میں کہا کہ میں نے شرم آ دی ہے کلمہ حسین دے نانے دا پڑا حمایت یزید دی کرا اچھی آواز میں بولو ہے نہ بولو کلمہ حسین دے نانے دا اور حمایت یزید تھی اور میں آج آپ کو حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام کا ایک ارشاد عربی مجھ سے زیادہ پڑھی تو نہیں جاتی غلطی ہو جائے تو معذرت لیکن چلیں جو میں پڑھ سکتا ہوں پڑھنے لگا ہوں اور سنیے حضرت امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرے نبی کا وہ پیارا بیٹا ہے وہ پیارا بیٹا ہے جس نے کربلا آنکھوں سے دیکھی میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات والد کو کٹتا دیکھا بھائیوں کو کٹتا دیکھا اور ساتھ اور رشتہ داروں کو کٹتا دیکھا چچوں کو کٹتا دیکھا سب کچھ کٹتا دیکھ کے بھی نہ ابن زیاد کے آگے دبا نہ یزید کے آگے دبا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں ایک جملہ کہہ لوں امام زین العابدین سارا کنبہ کرتا دیکھ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ابن زیاد کے سامنے بھی دبے نہیں اور یزید کے سامنے بھی دبے نہیں امام زین العابدین نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا انتھے نہ ہو جانا ہم دبتے نہیں جن کو مانتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں جن کو نہیں مانتے سر کٹاتے ہیں دبا نہیں کرتے ویسے مجھے ایک بات بتائیں ایک نماز قضا ہوئی مولا علی کی اللہ مجھے معاف کرے قضا کا لفظ ٹھیک نہیں ہے
امام احمد رضا نے میرے کان پکڑ لیا روحانی طور پر کہ مولا علی نے واری قضا ہورش ہے وارن ہورش ہے. آپ کو بھی آ رہی ہے نا سمجھ؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. سرکار آرام فرما رہے ہیں مولا علی کی گود میں. ویسے اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ لوں. فراشوی صاحب بڑا بے حیا آدمی ہے وہ, جڑا اس گود دا حیا نہ کرے جس گود وچ نبی سر رکھے. ابھی آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کرتا ہوں نا, آپ ابھی سمجھے نہیں بھئی میرا نبی گود میں سر رکھے اور لوگ اس کا حیا نہ کریں. چلے میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. نبی کے قدموں سے نالین لگے تو وہ عرش سے اونچی, اور جس گود میں سر ہو وہ گود کتنا اونچی ہوگی. اونچی آواز سے بولیں گے تو مزہ آئے گا, اس طرح نہیں آئے گا. جس گود میں سر ہو, آپ کہیں گے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی مصطفیٰ کا سر علی کی گود میں نظر آتا ہے, کبھی مصطفیٰ کا سر صدیق اکبر کی گود میں نظر آتا ہے. اب ذرا منظر ذرا مختلف ہے. علی کی گود میں سر ہو, علی نماز مارتا ہے. صدیق کی گود میں سر ہو, صدیق جان مارتا ہے. جی بولو ہے نہ بولو. صدیق اکبر نے رکھی ہوئی تھی اڈی اڈی, سپاں دے ٹھویاں بڑے ڈنگ مارے. اے تے تہاڈی بھولے نا ہن سپاں نوں سمجھا لے سو ڈنگ نہ مارے. سپ ہوئے تے ڈنگ نہ مارے, ٹھواں ہوئے تے ڈنگ نہ مارے. تہاڈے علاقے دے سپ ڈنگے ہونے نے, ادھر تے سارے ڈنگ مارتے ہیں. جے تہاڈے ہی مار دین تے اچھی بولو. بڑے ڈنگ مارے ہونا. صدیق اکبر نے آکھیا سپو اج ویکھ لینے ہاں تہاڈے زہر وچ پاور زیادہ ہے یا ابو بکر دیش کے پاور زیادہ ہے. اڈی ہٹانا تو دور دی گل ہے, ہلاسا بھی نہ, ہلاسا بھی نہ. سپاں بڑے ڈنگ مارے, سپاں بڑے ڈنگ مارے, سپاں بڑے ڈنگ مارے, ٹھویاں بڑے ڈنگ مارے. ہن میرا ہولے ہولے جملہ سنو, ایویں کو محسوس نہ کرے وہ سپاں بڑے ڈنگ مارے. ڈنگ مار مار کے پٹن لگتا ہے. انہاں آکھے بڑا ٹل لایا ہے. ابو بکر نے اڈی ہٹائی نہیں. صدیق اکبر آکھے مینوں ڈنگ مارو گے تو میں یار ویکھن نہیں دیاں گا. دل کرے ہو تو بولے آجے, بیٹھو نہ پھر بولے آجے کہ میں نو ڈنگ مارو گے میں یار ویکھن نہیں دیا گا. اس واسطے کہ غار بھی میں پیرا دینے تے مزار بھی میں ہی ڈال ہونے. صدیق اکبر کی گود میں نبی کا سر, اونچی بولو اونچی انجا بولو. علی پاک کی گود میں نبی کا سر. صدیق اکبر کو سانپ نے ڈسا, فطرتاً آنکھ سے آنکھوں بہا, نبی کے رخسار پہ پڑا. مولا علی نماز کا شوق پڑا تھا, آنکھ سے آنسو نکلا, مصطفیٰ کے رخسار پہ پڑا. چلے پتہ نہیں حضور میں آپ کی شفقت کو دیکھ کے مچل ہی گیا ہوں تو مچل کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. صدیق اکبر کی جو آنکھ سے آنسو گرا تھا, اگر یہ جملہ مجھ سے سنیں تو دعا ضرور دینا. حضور کو میں عقیدت کا پھول پیش کرنے لگا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو گرا, نبی کے رخسار پہ پڑا. فقیر کا جملہ سنیے, یہ کیسا خوش نصیب آنسو ہے جو عقیدت کے عرش سے گرا. چلے آپ کی مرضی ہے, پتہ نہیں کیسی خطابت آپ سننے کے عادی ہیں. جو عقیدت کے عرش سے گرا, خدائی قبلے پہ پڑا. چلے انہوں نے شفقت فرما دی ہے, سب کی طرف سے ہو گئی. عقیدت کے عرش سے گرا, خدائی قبلے پہ پڑا. اور مصطفیٰ نے پوچھا ابو بکر کس نے رلایا؟ اگر مجھے اجازت ہو تو میں ایک جملہ کہہ لوں, ظالم صدیق کا دل نہ دکھایا کر, نبی پوچھ لیتے ہیں. اونچی آواز سے بولو, اور اونچی آواز سے بولو. اب اس صدیق اکبر کا مقام اور صدیق اکبر کا آل رسول سے پیار,
خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن پاک کو کندھوں پہ اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھا کے کہا شبیہ بالنبی، لوگوں نبی کی تصویر دیکھو۔ یا رسول اللہ، نشے میں غرق ہو کے صدیق اکبر کے بارے میں زبانیں تان دراز کرنے والوں، کندھوں پر حسن کو اٹھا کے جو حسن کے حسن کی ندائیں لگا ہے، یہ یار غار بھی ہے، ساری امت کا تاجدار بھی ہے۔ اب میں ذرا اپنا لانجا بھی راضی کر دوں، آخر صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا کیوں حسن پاک کو؟ کہا ابو بکر ہوں، مصطفیٰ کی کوئی سنت رہ نہ جائے، مصطفیٰ کی کوئی سنت رہ نہ جائے۔ میں نے کندھوں پہ اٹھاتے دیکھا تھا حسن پاک کو، آج میں نے بھی اٹھایا ہے۔ اچھا اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں؟ سلام صدیق اکبر کے کندھوں کو جن پر کبھی سرکار نظر آتے ہیں اور کبھی محمد کی آل نظر آتی ہے۔ اور آگے چلیں ذرا حضرت عمر، موڈ ہو تو حضرت عمر چلیں ان کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر کے حوالے سے میں ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ مجھے لمبی چوڑی باتیں آتی نہیں، بڑا سیدھا جملہ۔ ساری کائنات خدا سے مصطفیٰ مانگتی ہے، مصطفیٰ نے خدا سے عمر مانگا۔ طبیعت کرے تو اونچی آواز سے بولو، اس طرح نہ بولو۔ آپ چک کے بولو، مجھے پتا چلے عمر نے مانگا، سارے بولے۔ ساری کائنات خدا سے مصطفیٰ مانگتی ہے، نبیوں نے امتی ہونے کی درخواستیں کی اور مصطفیٰ نے خدا سے عمر مانگا۔ علی پر فراش کے سنیو میرا یہ جملہ، دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، عمر کا وہی حیا کرے گا جسے محمد کی ڈیمانڈ کا حیا ہوگا۔ ادھر سنیے، میری طرف سنیے توجہ سے۔ میں حضرت عمر کے حوالے سے ایک سادہ سی بات کرنے لگا ہوں، کسی کا نام شام لیے بغیر۔ سرکار نے فرمایا تھا ان شیاطین الجن والانس لیفرون منک یا عمر، فرمایا شیطان جن کی صورت میں یا انسان کی صورت میں میں دیکھتا ہوں تو اس سے بھاگتے ہیں۔ چلو میں ہولے ہولے جملہ آکھن لگا، تسی اینو دل تے لکھ لو، کسے شیطان دی عمر نال بندی نہیں تے کسے مسلمان دی عمر نال وگڑتی نہیں۔ ایک گل اور بھی کر دیں، ایک ہو جیاں جن ہے، ساری دنیا اللہ کو پناہ مانگ دے، یا اللہ شیطان تو بچائیں، شیطان تو بچائیں۔ جگ شیطان تو ڈر دے، شیطان عمر تو ڈر دے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دینے لگا ہوں، ہر کسی کو نہ کہا کرو کہ عمر کو مانو۔ شیطان کا کام ہے عمر سے ڈرنا، مسلمان کا کام ہے عمر سے پیار کرنا۔ جڑا عمر تو ڈرے وہ شیطان ہے، جڑا عمر نال پیار کرے محمد کا غلام ہے۔ چلے آپ نعرے نہ لگائیں، یہ وقت نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے دعا کی، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے دے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ جی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ میں کہا آپ کو پتا ہے اللہ ہی کافی ہے، نبی کو نہیں پتا؟ نبی نے عمر مانگا۔ اے جنہیں پیچھا دیکھنا ہے، کوئی پیچھا دیکھ لو، جنہیں میرے وال تکنا انہوں نے کوئی تقریر میں پیا کرنا۔ ویسے میں تو اڈا مزاق کرنا کا ناراض نہ ہونا، یہ ہو جائے پٹھے کام نہ کرو تو ہمیں سننی کون آتے۔ آج کل علامت ہے یہ، قائد کسی اور پاسے، امام کسی اور پاسے، خطیب کسی اور پاسے، سامعین کسی اور پاسے، نعرہ تکبیر اللہ ہوا۔ تو اے حالات میں سنو توجہ سے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے مانگا
کس کے لیے مانگا؟ اسلام کے غلبے کے لیے مانگا۔ میں سادہ جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو عنوان لمبا ہو جائے گا۔ اگر خدا کے ہوتے ہوئے حضور کو عمر غلام کی ضرورت ہے تو خدا کے ہوتے ہوئے ہم غریبوں کو نبیوں کے امام کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم منبر پہ جلوہ گر ہیں، پاک حسین آئے، فرمایا انزل عن منبر ابی، اترو میرے ابا جی کے منبر سے۔ کوئی بھنگی یہ نہ سمجھے کہ منبر سے اتارنے آئے تھے، امام حسین دکھانے آئے تھے۔ عمر کو غدار کہہ کے بکواس نہ کرنا، یہ امیر المومنین ہو کے بھی آل محمد کا وفادار ہے۔ انزل عن منبر ابی، اترو میرے باپ کے منبر سے۔ حضرت عمر نے کہا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا حسین منبر میرے بابا کا نہیں، منبر تیرے بابا کا ہے۔ اور سر کے بال پکڑ کے کہا، حسین میرے تو سر کے بال اور جتنی بلندیاں ہیں یہ بھی تیرے گھرانے کا صدقہ ہے۔ بتاؤ اور پیار کسے کہتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات ایک چادر اکثر اوڑھتے تھے، پرانی ہو گئی پھر بھی اوڑھے رکھتے تھے۔ کسی نے کہا علی پاک اس چادر سے بڑا پیار ہے، اونچی بولو نا، اس چادر سے بڑا پیار ہے، خیریت ہے؟ سنیے مولا علی نے کیا جواب دیا، فرمایا کسانی خلیلی و صدیقی و صفیقی عمر۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے پیارے دوست عمر نے اڑائی تھی، اسے اوڑھ کے رکھتا ہوں تاکہ چادر اوڑھے رکھوں گا تو عمر کی یاد آتی رہے گی۔ ذرا اور اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان کو دشمن بتاتے ہو۔ اب آئیے، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں حضرت مولا کا امام زین العابدین عالی مقام کا وہ ارشاد ذی شان پڑھنا چاہتا ہوں، اور سنیے۔ ہم سنی پیدا ہی اہل بیت کی محبت کے لیے ہوئے ہیں، جڑے جڑے ہوئے ہو تو بولو، باقی نہ بولو۔ نالے میں اب چھوٹا جا مشورہ دینے لگا، کسی پاسے میرا اشارہ اشورہ کوئی نہیں، میں سپیکر دیتا ہوں کہ کو گڑ بڑھ نہ سمجھے، جب میرے دان نعرے لگ جان اسلام نو کچھ نہیں ہوتا، فراشوی صاحب دے بچ جان کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دے 10 نعرے بچ جان اسلام نو کچھ نہیں ہوتا، تے صحابہ دے آل بیت دے بچ جان تے اسلام نو کچھ نہیں ہوتا۔ میں تماشے نہ بڑھاؤ، تسی ماشاءاللہ بولے نہیں ہو، کام وہ کرو جڑا کرنا رہے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کا صدقہ مسلمان ہیں، اور میرا یہ جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا جملہ سنیے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے میں مقتدی ہیں محمد کے صحابہ کے۔ اگر صحابہ کو نہیں پتا اہل بیت کون ہے تو بھنگیوں چرسیوں کو کس نے بتایا ہے؟ نبوت کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے، یہ روایتیں کن کی ہیں؟ اونچی آواز سے بولو اور محبت سے بولو۔ اب حضرات محترم سنیے، حضرت امام زین العابدین کا ارشاد۔ حضرت امام زین العابدین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ان کا سلسلہ بھی واوا ہے۔ حضور وہ کس طرح؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے جہن ان اللہ تعالی اخذ میثاق من یحبنا وہم فی اسلاب آبائہم۔ فرمایا اللہ ہم اہل بیت سے پیار کرنے والوں سے پختہ عہد لیتا ہے جب ابھی وہ اپنے باپ کی پشت میں ہوتے ہیں۔ نوکر ہے اہل بیت تو خوش ہے وہ اسی جب میں بعد چاہاں آل محمد دے کھاتے پہلے پہ ہیں، جڑے پہ اونچی آواز میں بولو، اونچی بولو، اونچی بولو۔ اور میں یہ بات اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، ذکر اہل بیت کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر اہل بیت کرنے سے محمد عربی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ذکر اہل بیت کرنے سے رحمت برستی ہے، ذکر اہل بیت کرنے سے روحانیت کو ترقی ملتی ہے، ذکر اہل بیت کرنے سے دنیا اور آخرت کی عزتیں ملتی ہیں۔ اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، علی و زہرا حسن و حسین کا نام آئے عزت وجود کا طواف شروع کر دیتی ہے۔
آپ توجہ فرمائیے اور دیکھیے، یہ بڑی عجیب بات ہے. اب تھوڑا سا میں صرف ایک جملہ اس آیت پر بھی کہہ لوں. سرکار نجران کے عیسائیوں کے سامنے تشریف لے گئے اور توجہ چاہوں گا، فرمایا کیا تھا؟ نہ دو ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں. حسنین کو لے گئے. نساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لے کے آئیں گے. اور لے گئے سیدہ زہرا کو. سیدہ فاطمہ پاک کا نام ہے، بندہ خوش ہو جائے، آگ حرام کر دیتا ہے. سے بولو، زہرا پاک کو لے کر گئے. ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا تو نساء آنا، اور لے کر گئے صرف سیدہ زہرا، وہ تو امرات آنا بنتا ہے. اس میں فقیرانہ نقطہ یہ ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میری بیٹی زہرا لاکھوں پہ ایک ہی بھاری ہے، کیونکہ میری نسبت کا صدقہ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں. ساتھ لے گئے مولا علی کو. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس پر میں جو پادریوں کا بڑا تھا، جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ سن لیجئے. اس نے کہا انہوں نے پھٹا نہ کھاؤ نہیں تو مک جاسو. چلو میں حدیث پاک میں جو لفظ ہیں ان کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا آج اگر ہمارے مقابلے میں آتے تو یہ وادی پر آگ برستی اور یہ سارے چل جاتے. میں علامہ فراشوی صاحب اور قبلہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. مجھے یہاں سے یہ سمجھ آئی ہے، اگرچہ عیسائیوں کا بڑا تھا پر وہ بھی یہ سمجھ گیا تھا ان سے پھڈا پڑا تو بچ نہیں سکیں گے. اونچی بولو. میں مشورہ دینے لگا ہوں، 5 تن پاک سے چلنے کی بغیرتی نہ کرنا، وگرنہ برباد ہو جاؤ گے. ان کی نوکری کرو گے تو دنیا اور آخرت میں آباد ہو جاؤ گے. امام زین العابدین کہتے ہیں پشت میں ہوتے ہیں. یہ فراشوی صاحب ایسے نہیں نعرے لگا رہے، راستے میں بتا رہے تھے کہ 10 محرم کا جلسہ ابا جی نے شروع کیا تھا. پھر آپ کے ابا جی دنیا میں بعد میں آئے، حسین کے کھاتے میں پہلے لکھے گئے. جڑے جڑے ہے اس کھاتے دے وہ بولو، ہر بندہ نہ بولے میرے نال، اونچی بولو. لیکن جو اگلے امام زین العابدین کے جملے ہیں نا، میں تبرکاً، ویسے مجھے اتنا شوق نہیں ہے کوئی عربی کا روب جمانے کا. بعض لوگ کتابوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ حوالے کتابوں کے کیوں نہیں دیتے؟ میں کہا جب تم بندے ساڑی گل تو یقین کر دیں، سانو کڑی دل سے رولا پانے. ایک بخاری کا نام ہے کہ بعد 15 شرح کا نام ہے. سر پتہ بھی جو کوئی بخاری ہے جو شرح بخاری بھی ہونا ہے. تو لوگ کہتے روک پانا میں اتنی کتابوں میں کیا نے تو ساڑھے تو لوگ یوں جی اعتبار کر دیں. تو جب کچھ دن 10 بھی نہیں رہے. اور سنو تو جنرل فلا یقدرون علی ترک ولایتنا. فرمایا جو باپ کی پشت میں ہماری محبت کا عہد کر کے آتے ہیں، حالات کچھ بھی ہو جائے وہ کٹ نہ سکتے ہیں، پر اہل بیت کی محبت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. اب اگلے جملے سنیے. فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَبَلَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ. اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہمارا پیار ان کی فطرت میں داخل کر دیا ہے. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہمارے نوکر ہمارے سے وفا کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اور یہی بات کربلا میں امام علی مقام کے ساتھیوں نے کہی تھی. آخری بات اور میری گفتگو ختم. امام علی مقام نے کہا تھا چلے جاؤ، نانے کا ضامن ہوں، ابا جی کا ضامن ہوں، اماں کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا. میں نے بھیجا اور بڑی تعریف کی امام نے. امام نے خطبہ پتہ کس طرح شروع کیا؟ اللہم لک الحمد اکرمتنا بالنبوہ. یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ہمیں نبوت کے گھرانے میں پیدا کیا. وعلمتنا القرآن، اور تو نے یا اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا کیا. اونچی آواز میں بولو، اینج نہ بولو. وفقہتنا فی الدین، اور تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی. وجعل لنا ابصارا واسماعا وافئدہ، تو نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے. اور محبت سے کہنا سبحان اللہ. اگر اجازت ہو تو میں ایک جملہ
کچھ نہیں لگتا حسین کا جسے حسین یاد ہو اور علم قرآن یاد نہ ہو، جسے حسین یاد ہو اور دین کی سمجھ یاد نہ ہو، جسے حسین یاد ہو اور آنکھیں کھلی نہ ہوں، جسے حسین یاد ہو اور کان حق سننے والے نہ ہوں، جسے حسین یاد ہو اور دل حق کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ یہ تعریف کی پاک حسین نے، اور اس کے بعد فرمایا پوری دنیا میں حسین کے صحابہ جیسے ساتھیوں جیسے کسی کے ساتھی نہیں ہے۔ چلے جاؤ، چھٹی دیتا ہوں۔ چراغ بجھایا، پھر جلایا گیا، سارے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تو تمہیں کہا تھا چلے جاؤ۔ اب امام زین العابدین کی یہ بات سنیے۔ امام زین العابدین نے کہا جو ہمارے کھاتے کے ہوتے ہیں وہ کٹ تو سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ وہاں جو انہوں نے جملہ کہا وہ جملہ بڑا سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ لا نفارقک ابدا، حسین ساڈے نال انج دیاں گلاں نہ کر، لجپال دا لجپال پتر ہے، اسی تینوں چھڈن واسطے نہ آئے۔ آپ تو کربلا کی بات کرتے ہیں، واللہ لا نفارقک ابدا، حسین جیئیں گے بھی تیرے ساتھ، کٹیں گے بھی تیرے ساتھ، اٹھیں گے بھی تیرے ساتھ۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں یہاں ایک بات کہہ دوں، اور یہ بات یاد رکھنا، میں کوئی گپ نہیں لگا رہا، بندے کو اعمال وہاں نہیں پہنچاتے جہاں پیار پہنچاتا ہے، اعمال وہاں نہیں پہنچاتے جہاں پیار پہنچاتا ہے۔ اور ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا من احبنی واحب حسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ کما قال۔ سرکار نے فرمایا جس کو مجھ سے پیار، علی سے پیار، سارا سے پیار، حسنین سے پیار، قیامت کے دن جنت کے جس درجے میں جلوہ گر ہوں گا، ان چاہنے والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اونچی آواز سے بولو، کہا حسین ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اور اگلا جملہ، اللہ اکبر، انفسنا الفداء لک۔ ایدہ ترجمہ میں نو چشتیاں دی زبان ہے، صوفیاں دی زبان ہے کرن دیو، خطیباں دی زبان ہے، سادی زبان ہے۔ انہاں آکے حسین اسی جانا دیاں ویلاں دیساں تیریاں گلفاں تے۔ علی پر فراش آلے میں نے دکھ لگ سی اگر اس گالتے بھی تسی نہ بولے تھا۔ اے پیسے دیا ویلاں دینا اور گالے انفسنا الفداء، جانے ماریں گے۔ اور اگلے جو جملے کہے نقیقہ بجباہنا ونہورنا وابداننا وعیدینا، حسین تک لمی متھیاں تے تلواراں کھاساں، ہاتھ کٹاساں، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کراساں، گردنا کٹاساں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا حسین کٹ جائیں گے تیری بارگاہ میں، تجھ پر فدا ہو کے قیامت کے دن کہیں گے حسین کے نانا جب تک ہم موجود تھے کوئی بغیرت تیرے نواسے تک پہنچ نہیں سکا تھا، پہلے ہم کٹے تھے پھر حسین کی باری آئی۔ لو جی، میرا پیغام بڑا سادہ سا پیغام یہ ہے، شہادت امام حسین کے جلسے کرانے والوں، حسین پاک کو سلام کے پیش کرنے والوں، کربلا کا میسج یہ ہے، اگر میرے ہو حق پہ کٹ جانا، ہٹنا نا۔ اب اس پر ذرا آہستہ بولے ہیں آپ۔ پھر جملہ سنیے، امام پاک کا موقف یہ ہے، اگر میرے کچھ لگتے ہو، حسینی حق پہ ڈٹ جاتا ہے پھر کٹ جاتا ہے، ہٹا نہیں کرتا۔ اور اگر آپ جملہ میرا دھیان سے سن لیں، موقف سے ہٹ جانے والے کو حسینی نہیں کہتے، موقف پہ ڈٹ جانے والے اور کٹ جانے والے کو حسینی کہتے۔ کٹنا پڑے ڈٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ۔ میں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، اور یہ مشورہ فی سبیل اللہ حسین کے نام پر، اور تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، عقیدے پہ ڈٹ جاؤ، ضرورت پڑے تو کٹ جاؤ۔ آپ نے یہ جملہ نہیں سنا، سنی ہونے پہ ڈٹ جاؤ اور ضرورت پڑے تو اس عقیدے پہ کٹ جاؤ۔ جنتی وہ ہے جو سنی ہونے پہ ڈٹتا بھی ہے، ضرورت پڑے تو کٹتا بھی ہے۔
اللہ پاک صدقہ پاک حسین کا آپ کی اور میری غلامی کو قبول کرے۔ میں علامہ فراشوی صاحب بھی میرے سر کا تاج ہیں، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ کا خطاب بھی میں بڑے ذوق اور شوق سے سنتا ہوں، اس لیے کہ بڑے موتی ہوتے ہیں، بڑے رہنما قسم کے اصول ہوتے ہیں۔ اللہ نے طریقت، علم، تدریس، سارے شعبے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات جو میں شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے تھی لیکن منہ پر آ گئی ہے، معذرت خواہ ہوں کہہ رہا ہوں، پیر ہو اور اتنا سادہ اور اتنا محبت کرنے والا، اگر میرے معاشرے کے پیروں میں ایسی شفقت آ جائے تو انشاءاللہ پھر مریدوں کی کشتی ترانی نہیں پڑے گی، تیرنے سے پہلے ہی ڈوبا ہی نہیں کرے گی۔ اللہ ہمارے یہ پیروں مریدوں کے تعلقات کو اور پختہ کرے، اور ہاتھ جوڑ کے یہ رب دیکھیں میری، آج کل ایک لانتی قسم کی تقسیم ہمارے پاکستان میں بھی آپ وسیع ہے، یہ فلانا سنی خارجی ہے، فلانا سنی رافضی ہے، یہ بغیرتی چھوڑو، جو خارجی ہے وہ بھی سنی نہیں، جو رافضی ہے وہ بھی سنی نہیں۔ یہ کس بغیرت میں اصطلاحیں نکالی ہیں کہ سنی ہے اور خارجی ہے؟ ایک ہی بندہ حلالی ہے، ایک ہی حرامی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سنی ہے اور رافضی ہے۔ برملا کہہ رہا ہوں، جو صحابہ کو بھوکے رافضی ہے، جو اہل بیت کو بھوکے خارجی ہے، نہ وہ سنی ہے نہ یہ سنی، سنی وہ ہے جو نبی کے یاروں کا بھی نوکر ہے، محمد کے رشتہ داروں کا بھی نوکر ہے۔ خدا دا واسطہ جو میں تھوڑے ہاتھ پہ دوڑنا، میں جماعت اہل سنت پنجاب کا چھوٹا جہا نوکر ہوں، یہ لانتی کام چھڈو، جس کو خارجی کہنا ہے سنی نہ کہو، جس کو رافضی کہنا ہے سنی نہ کہو۔ سنیت وہ لوارث شے نہیں کہ جو چاہے بکواس کرتا پھرے، سنیت بنائی نہیں جاتی، سنیت بزرگوں کی بتائی ہوئی سنائی جاتی ہے۔ سنی وہ ہے جو نبی کے ہر یار کا بھی نوکر ہے اور محمد کی اہل بیت کا بھی نوکر ہے۔ قبلہ آج کل ایک عجیب مصیبت آ گئی ہے جی، ہم چونکہ علی پاک کے گروپ کے لوگ ہیں، لہذا اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذرا ہمارا موقف کچھ اور طرح کا ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، علی کی پگ حسن کے سر پر ہے۔ ماشاءاللہ اونچی بولو، یہ بھی خوش قسمت ہے، میں نے اجے احمد نے نہیں سن بڑے تھے ادو بھی اہل بیت دے جلسے جائے سن، اور ادو انہاں بڑے محبت نال نعرے لائے سن، ویکھیا جی اہل بیت دے نام لین والے نوں رب کتنا بھاگ لاندا ہے۔ چلے ادھر دیکھیں میری طرف، ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا، مولا علی کی پگ، بڑا سادہ جملہ ہے لیکن سن لو فقیر دا، مولا علی دی پگ حسن پاک دے سر تے جنوں حسن پاک حکومت آپو دین۔ میں ایک حضور تو اڈی اجازت میں ایک جملہ آکھن لگا، یزید تے لعنت کر دے ہو کہ حسین نہ لڑے ہے، کہ اللہ دے بندے ہو حضرت امیر معاویہ نے سلام کرو کہ حسن پاک نے حاکم مقرر کیتا ہے۔ حسین دے پیار میں یزید نال نفرت کرو، حسن دے پیار میں حضرت امیر معاویہ نال پیار کرو، تاکہ پتہ چل جائے اسی نفس نو پسند کرنا لے نہیں، جس پاسے محمد دا گھرانا اس پاسے سنیوں دا یارانہ۔ اور نعرہ لاؤ تو میں اجازت، نعرہ تکبیر۔ تو آڑے جو جنہ لوگوں نے نعرہ نہیں لایا ہون تو میں نے حق کے نا، میں جو میں تقریر مکان لگا، میں اپنا پڑھیا انہوں نے بخشو، میں سننی ہے نا، میں چاہتا نہیں کھا لی جاوے۔ ہون نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، اونچی آواز میں بولو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ، عظمت و شان اہل بیت اطہار، عظمت و شان امہات المومنین، عظمت و شان شبیہ مصطفیٰ، عظمت و شان امام حسن مجتبیٰ، حسینیت، 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 عظمت و شان شہداء کربلا، جماعت اہل سنت پاکستان۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کرتے۔